अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आए जी, नावल का आगाज़ करते हैं। आज जो मैं नावल लेकर आई हूँ वो अरीशा का नावल है। और ये जो नावल है ये रूह यारम नावल का सीज़न 2 है। और रूह यारम अगर आप मेरे चैनल पे रीड करना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है चैनल पे। आप प्ले लिस्ट में जाएँ और वहाँ पे आप इस नावल को रीड कर सकते हैं, इसका जो सीज़न 1 है। तो अब हम शुरू करेंगे सीज़न 2, जिसका नाम है इश्क यारम। और मेरी अपनी ऑडियंस से, मेरे व्यूवर से रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप लोगों को ये नावल पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा है ये नावल। और जो न्यू ऑडियंस है उससे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल ना जाइएगा। चलिए जी, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और नावल का आगाज़ करते हैं। वो हर तरफ उसे ढूंढ रहा था, किसी की इतनी हिम्मत कि कोई उसकी रूह को तकलीफ़ पहुंचाए। कौन था उसका ऐसा दुश्मन जिसमें इतनी हिम्मत आ गई थी कि वो डेवल से पंगा लेता। राशिद इस खेल का सबसे कमज़ोर मोहरा था, जिसमें इतनी हिम्मत आ गई थी कि वो डेवल की कमज़ोरी पर हमला करता। हर मुमकिन कोशिश के बावजूद भी वो उसे ढूंढने में कामयाब ना हो सका। और फिर उसे एक फ़ोन आया था, अगर रूह को बचाना चाहते हो तो जिस जगह की लोकेशन मैं तुम्हें सेंड कर रहा हूँ वहाँ चले जाओ। रूह को उस शख्स ने वहीं पर रखा है, लेकिन तुम कौन हो। वो पागलों की तरह रूह को ढूंढते थक चुका था जब किसी उम्मीद के रोशन दिए की तरह किसी ने उसे फ़ोन किया। मैं जो भी हूँ इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे याद रखो। दुनिया मुझे हार्टलेस के नाम से जानती है। मेरी ज़ात खंगालने से बेहतर है कि तुम अपनी रूह की जान बचाओ। फ़ोन बंद हो चुका था और लोकेशन उसके मोबाइल पर आ चुकी थी। वो शख्स कौन था कौन नहीं, यारम को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन यारम की ज़ात पर उसका एक एहसान था जो यारम का आदमी मरते दम तक चुका नहीं सकता था। वो यारम के लिए सबसे मुश्किल तरीन वक्त था, जब हर चलती सांस के बाद उसे महसूस हो रहा था कि उसकी रूह उससे दूर जा रही है। डॉक्टर ने उसका जुनून और दीवानगी देखते हुए ही उसे मुनासिब अल्फाज में बताया था कि रूह की जान बचाना और तकरीबन नामुमकिन है। ये सब कुछ कहते डॉक्टर खुद भी इससे खौफजदा थे। यकीनन उसे अपनी जान बहुत अजीज थी। वो यारम के जुनून के हत्थे नहीं चढ़ना चाहता था। वो समझ चुका था कि ये लड़की उस शख्स के लिए उसकी ज़िंदगी है, लेकिन अंधेरी काली कब्र से निकलने के बाद रूह अपने आप को बेजान महसूस कर रही है। उसमें जीने की ताकत ख़त्म हो चुकी है। यारम का बस चलता तो शायद वो डॉक्टर को ही जान से मार देता। अगर वो डॉक्टर जिंदा था तो सिर्फ और सिर्फ खिदर की वजह से, जिसने इस वक्त यारम पर कंट्रोल किया था और फिर वो अपनी रूह को ले आया था। वहाँ से उसका महंगे से महंगा इलाज करवाया। अमेरिका के डॉक्टर्स का कहना था कि रूह के अंदर सिर्फ 10% ही जीने की नोयत बाकी है। अगर वो खुद ज़िंदगी की तरफ लौट आए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। और फिर यारम की मोहब्बत के सामने रूह ने ज़िद छोड़ दी। वो लौट आई अपने यारम के लिए, क्योंकि वो जानती थी रूह के बिना यारम कुछ नहीं। पूरे 2 माह बाद वो होश की दुनिया में लौटी थी और तब से ही डॉक्टर ने उसे किसी भी किस्म की बात याद करवाने या फिर टेंशन देने से सख्ती से मना किया था। ऐसा करने से उसकी दिमागी हालत बिगड़ सकती थी, वो अपनी याददाश्त भूल सकती थी। और यारम ऐसा कुछ नहीं चाहता था। उसे तो बस अपनी रूह वापस चाहिए थी, जैसी वो थी बिल्कुल वैसे ही। यारम के लिए रूह ही उसका सब कुछ थी। उसके बिना वो जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। वो जानता था वो इन सब चीज़ों से आजिज़ आ चुकी है। वो चाहती है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। ये वक्त उसके लिए बहुत मुश्किल है। डॉक्टर ने 2 माह तक यारम को रूह के पास जाने से भी मना कर दिया था। उसे याद था कितनी मुश्किल से वो उसे नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ ला पाया था। 3 माह गुजर चुके थे इस हादसे को, लेकिन रूह आज भी पहले की तरह नहीं हो पाई थी। डॉक्टर ने उसे किसी भी किस्म की पुरानी बात याद दिलवाकर टेंशन देने से मना किया हुआ था, लेकिन वो सब कुछ भूलती ही नहीं थी। वो उसके सामने जाहिर करती थी कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यारम जानता था कि वो ठीक नहीं है। वो सारी रात उसके करीब बैठा जागता रहता था कि कहीं वो ख्वाब में डर न जाए। यारम हर मुमकिन तरीके से उसे हर किस्म की टेंशन से दूर रखे हुए था। कल उसे पूरा 1 महीना हो जाना था कोमा से वापस होश में आए हुए। 2 महीने तक वो इसे कुछ भी होश नहीं था। डॉक्टर के मुताबिक शायद ही वो ज़िंदा बच पाती। डॉक्टर का कहना था कि वो एक मुर्दा वजूद है जो वो ज़िंदा नहीं बच पाएगी, लेकिन यारम ने हिम्मत नहीं हारी।
اسے اپنی روح چاہیے تھی اور اپنی روح کو واپس لے آیا تھا۔ یہ ایک معجزہ تھا جو یارم کی زندگی ہو اور اسے ایک بار پھر روح مل گئی۔ اللہ نے اس پر رحم کیا تھا اور اس کی روح کو ایسے واپس دے دیا تھا، ورنہ اس کے معاملے میں تو خضر، لیلیٰ، شارف اور معصومہ بھی ہمت ہار چکے تھے۔ وہ اس سے چھپ کر روتے تھے۔ وہ پوری طرح سے اس بات کو قبول کر چکے تھے کہ اب روح کے زندہ بچنے کی کوئی امید نہیں بچی ہے اور کسی بھی وقت روح کی موت کی خبر یارم کی زندگی کو ہلا سکتی ہے۔ لیکن یارم کی محبت زندہ تھی، اسے واپس آنا تھا اور اللہ کو اس پر رحم آ گیا، جس کے لیے وہ ہر وقت اپنے رب تعالیٰ کا شکر گزار تھا۔ ابھی مکمل طور پر وہ ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے اکثر روح کی سانس اکھڑنے لگتی، اکثر وہ اپنے آپ کو ایک اندھیری قبر میں محسوس کرتی۔ اچانک نیند میں اس کی آنکھ کھل جاتی، اس کا خوف زدہ وجود کانپنے لگتا اور یارم بے بس تھا، بالکل بے بس۔ یہاں وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، یہاں اسی کی ہر پاور بے بس تھی۔ یارم اسے بالکل بھی اکیلے نہیں چھوڑتا تھا، اسے صرف اور صرف اپنی روح کی پرواہ تھی، جس کے بنا وہ ادھورا تھا، نہ مکمل تھا۔ روح یارم مطلب روح، یارم کی روح، وہ یارم کی روح تھی۔ روح کے بنا یارم کبھی مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ یارم کا کہنا تھا کہ وہ مطلبی ہے، وہ روح کا نہیں بلکہ اپنا خیال رکھتا ہے، اپنے جینے کی وجہ کا خیال رکھتا ہے، کیونکہ روح کے بنا وہ جی نہیں سکتا۔ اور یارم کی حد درجہ کیئرنگ پر وہ بری طرح سے جھنجھلا گئی تھی۔ ہر چیز میں روک ٹوک، کھانے پر روک ٹوک، اٹھنے بیٹھنے پر روک ٹوک، یہاں تک کہ وقت پر نہ سونے پر روک ٹوک۔ اور وہ آج کل یارم سے بہت زیادہ چڑی ہوئی تھی، اکثر ناراض بھی ہو جاتی اور یارم کو اس کی فضول اور بے جا ضد بھی ماننی پڑتی۔ اب وہ پہلے کی طرح یارم کی ایک گھوری پر خاموش نہیں ہوتی تھی، اب وہ ضد کرتی تھی، جانتی تھی کہ جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی یارم اس کو ڈانٹنا تو دور، غصہ کرنے کا بھی نہیں سوچ سکتا۔ لیکن پھر بھی یارم کا لال چہرہ، سرخی بھری آنکھیں اسے کوئی بھی الٹا سیدھا کام کرنے نہیں دیتی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس سے لڑتی بھی تھی، لیکن اس کے بدلے بھی سامنے سے ٹھنڈا ری ایکشن ملتا تو وہ بیزار ہو جاتی۔ ایسے میں لیلیٰ کی پریگنینسی نے اس کی صحت پر بہت اچھا اثر ڈالا تھا اور اس کی خوشی اور ضد دیکھتے ہوئے یارم نے اسے لیلیٰ کے پاس دوپہر میں رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ سارا دن لیلیٰ کے پاس ہی رہتی تھی، کیونکہ خضر کے مطابق وہ اپنے بچوں کو کسی بھی قسم کے مافیا ماحول میں پرورش نہیں پانے دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ لیلیٰ کو سارا کام کاج چھوڑ کر پریگنینسی کے پہلے مہینے میں ہی گھر بیٹھنا پڑ گیا۔ ایسے میں روح کا آ جانا لیلیٰ کے لیے بھی کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اب آہستہ آہستہ وہ اس کے لیے زحمت ثابت ہو رہی تھی۔ اس کی پریگنینسی کی وجہ سے یارم نہ چاہتے ہوئے بھی اسے لیلیٰ کے پاس چھوڑ کے آتا تھا۔ وہ تو روح کی ہر چیز بلکہ ایک ایک سیکنڈ پر صرف اپنا حق سمجھتا تھا۔ وہ شام کو خود ہی لے کر جاتا، یہاں تک کہ اس کے معاملے میں وہ کسی پر بھی یقین نہیں کرتا تھا۔ لیلیٰ کے گھر میں لگے کیمروں کی مدد سے وہ ہر وقت اس پر نظر رکھتا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ آفس سے لے کر لیلیٰ کے گھر کے سفر تک وہ اسے نہیں دیکھ پاتا۔ اور آج تو شارف نے فون پر بتایا تھا کہ ڈیول کسی کا صفایا کرنے گیا ہے، مطلب وہ لیٹ آئے گا، اور وہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتی تھی۔ لیلیٰ کا خیال رکھنے کی بہت کوشش کر رہی تھی۔ لیلیٰ کے لیے تو روح بھی اپنے ماموں سے کم ثابت نہیں ہوئی تھی، وہ بھی اس کی پریگنینسی کو لے کر کافی ٹچی ہو رہی تھی، کبھی ایک چیز تو کبھی دوسری چیز۔ وہ اس کو کھلا کر کچھ ہی دن میں اس کا وزن بڑھانے میں کامیاب رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ دونوں کچن میں کچھ بنانے میں مصروف تھی، جبکہ لیلیٰ کو یارم نے روح سے کوئی بھی کام کروانے سے منع کر رکھا تھا۔ لیلیٰ کی سانسیں سوکھی ہوئی تھی کیونکہ یارم کے آنے کا وقت ہو رہا تھا اور یہ ماموں کی بھانجی اس کی کوئی بات نہیں مان رہی تھی۔ روح، خدا کے لیے بس کر دو یار، میں خود بنا کر پی لوں گی، تمہیں ویڈیو سینڈ کر دوں گی، تو مگر تم مت بناؤ، ڈیول کبھی بھی آتا ہوگا۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اسے منع کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یارم نام ہے ان کا، ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت نام ہے، اور تم لوگ ڈیول کہہ کر بگاڑ رہے ہو ان کا نام، اللہ معاف نہیں کرتا نام بگاڑنے والوں کو۔ وہ چڑ کر بولی، تمہیں نام کی پڑی ہے روح، ڈیول ہمارا نقشہ بگاڑ دے گا اگر تمہیں ذرا سی بھی تکلیف ہوئی تو۔ وہ اس کی بات کاٹ کر جلدی سے بولی جب اسے پیچھے سے قدموں کی بھاری چاپ سنائی دی، تم یہاں میری بیوی سے کام کروا رہی ہو؟ وہ غصے سے سرد آواز میں بولا۔ لیلیٰ تو اچھل پڑی، جبکہ روح کا بھی حال کچھ ایسا ہی تھا۔ شارف بھائی نے تو بولا تھا کہ یہ کہیں گئے ہوئے تھے اور آج لیٹ آنے والے تھے، تو اتنی جلدی؟ وہ ناخن منہ میں ڈالے سوچنے لگی، جب یارم کی سخت گھری نے ہاتھ منہ سے نکالے پر مجبور کر دیا۔ نہیں ڈیول، میں نہیں، روح کر رہی ہے، میں نے بہت بار منع کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ میری بات سنتی ہی کہاں ہے۔ لیلیٰ کے الفاظ اس کے منہ میں ہی دبنے لگے تھے، آواز کم وقت باہر نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ یارم سے وہ لوگ ہمیشہ سے ہی خوفزدہ رہتے تھے، لیکن جب سے روح کے ساتھ وہ حادثہ پیش آیا تھا ان کی زندگی پھڑ پھڑاتا پرندہ بنی ہوئی تھی۔
جیسے جیسے ڈیول کبھی بھی عذاب کر سکتا تھا، اور اب تو وہ روح کے معاملے میں خود پہ بھی یقین نہیں کر سکتا تھا۔ تو لیلا تو پھر لیلا تھی، تو تم اسے کچن میں لے آئی کہ جو دل میں آئی کرو۔ اس کی بات کاٹ کر غصے سے جبڑے بھینچے بولا، نہیں ڈیول، یہ مان نہیں رہی تھی۔ لیلا نظر جھکا گئی، جبکہ یارم نے انگلی کی مدد سے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اگر اسے اتنی سی تکلیف ہوئی نا تو میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، یاد رکھنا۔ اس کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے پیچھے کھڑی لیلا کی شامت دیکھ رہی تھی۔ آواز کرنے کی غلطی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ نہ ہو کہ لیلا کے گھرانے پر پابندی لگ جائے، اور اب وہ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنے بالکل نزدیک دیکھ کر روح نے آنکھیں میچ لیں۔ جب اس کی نرم سی گرفت اپنے ہاتھ پر محسوس ہوئی، وہ بنا کچھ بولے اسے اپنے ساتھ باہر لے جانے لگا، جس کا صاف مطلب تھا کہ یارم آج بھی اس پر غصہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اس آدمی میں اتنا صبر کہاں سے آیا تھا، سمجھ پانا مشکل تھا۔ روح نے بے فکر ہو کر ایک نظر پیچھے کھڑی لیلا کو دیکھ کر اسے سوپ پینے کا اشارہ کرنے لگی۔ لیلا نے گھور کر اسے دیکھا تھا، مطلب کہ اس کی جان اٹکی ہوئی تھی اور وہ اسے سوپ پینے کے لیے کہہ رہی تھی۔ آج اس کے شوہر کے ہاتھوں وہ شہید بھی ہو سکتی تھی، لیکن اسے تو اسی کی بالکل پرواہ نہیں تھی۔ لیلا اندر ہی اندر غصہ پیتی سوپ کا پیالہ لیے باہر آئی اور اسے ٹیبل پر پٹکتے ہوئے موبائل کا کیمرہ آن کیا۔ ویڈیو بنتی جا رہی تھی۔ لیلا منہ بناتی سوپ پیتی جا رہی تھی، کیونکہ بنا ثبوت وہ اس پر یقین نہیں کرتی کہ اس نے سوپ پیا ہے۔ وہ خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا، جبکہ روح کب سے چور نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ نہ تو اسے ڈانٹتا تھا اور نہ ہی غصہ کرتا تھا۔ اس کا سارا غصہ باقیوں کے لیے تھا۔ روح کو تکلیف پہنچانا اب اس کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ وہ کتنی کوشش کرتی تھی کہ یارم اس پر غصہ ہو، اسے ڈانٹے، پھر پیار کرے، لیکن اب تو یارم کو اس سے زیادہ اس کی سوتن بیماری سے پیار ہو گیا تھا۔ وہ منہ کے ڈیزائن بناتی مسلسل اس کو دیکھتی سوچ رہی تھی۔ اس کے کھو جانے کے ڈر نے یارم کو اس حد تک بے بس کر دیا تھا کہ اب وہ روح کو درد دینے کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ کہاں وہ اس کے ذرا سی سخت نگاہ پر خاموش ہو کر بیٹھ جاتی تھی، اور وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کرتی تھی۔ خیر، اس سب چیزوں کا تو وہ بعد میں گن گن کے بدلہ لینے والا تھا۔ اس کا حساب تو روح کو ٹھیک ہونے کے بعد ہی دینا تھا، لیکن فی الحال اس کے اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی یارم اس کو کچھ نہیں کہتا تھا۔ اس کی حد سے زیادہ فکر کرنا، اس کا خیال رکھنا، اس سب کے علاوہ جیسے یارم کو اور کوئی کام ہی نہیں تھا۔ اس بورنگ روٹین اور عجیب و غریب زندگی سے روح عاجز آ چکی تھی۔ وہ سب کچھ پہلے جیسا چاہتی تھی، اور پہلے جیسا سب کچھ تبھی ہو سکتا تھا جب وہ بالکل ٹھیک ہوتی، اور اب وہ کافی حد تک ٹھیک ہو چکی تھی۔ لیکن یارم کا یہی کہنا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، جس کی وجہ سے یارم کی ایکسٹرا کیئرنگ اب بھی جاری تھی۔ وہ کب سے نوٹ کر رہا تھا کہ روح کا سارا دھیان اسی کی جانب ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر اسے دیکھ نہیں رہا تھا، کیونکہ اس وقت وہ سچ میں غصے میں تھا۔ وہ اپنا غصہ اس پر نکال نہیں سکتا تھا، اس لیے وہ اپنا غصہ اسٹیئرنگ پر نکالتے ہوئے گاڑی چلانے میں مصروف تھا۔ جب اسے اپنا ہاتھ اور کندھے پر روح کا لمس محسوس ہوا اور وہ اس کا بازو تھامے اس کے کندھے کے اوپر اپنا سر رکھ چکی تھی، یارم نے نرمی سے اپنا حصار اس کے گرد کھینچتے ہوئے اسے اپنے مزید قریب کیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ گہری نیند میں اتر چکی تھی۔ گھر کے باہر گاڑی روک کر یارم نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا، لیکن سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ اس کی لرزتی پلکیں دیکھ چکا تھا۔ بڑی بھاری ہو گئی ہو۔ اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی تو اس کے لبوں پر شرارتی سی مسکان کھلی۔ اور کھلائے نا، وہ دوائیوں کی دکان اب ہو گئی نا میں موٹی، اب کیسے اٹھا کے چلیں گے مجھے؟ وہ دونوں آنکھیں پٹ پٹاتی سیریس انداز میں بولی، تم ایک بار بنا کوئی بھی مستی کیے یہ کورس مکمل کر لو، میں ساری زندگی تمہیں یوں ہی اپنی باہوں میں اٹھا کر چلوں گا۔ وہ محبت سے بولا تو روح نے آنکھیں گھمائی، اور اگر میں دوائیاں نہیں کھاؤں گی تو کیا آپ مجھے اپنی باہوں میں نہیں اٹھائیں گے؟ وہ اس کے گلے میں باہیں ڈالتی اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے لاڈ سے بولی، تم دوائی ضرور کھاؤ گی؟ روح وہ سختی سے بولا تھا۔ ہاں، تو میں کب انکار کر رہی ہوں؟ میں تو بس یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک دن نہ کھانے سے کون سا کچھ نہیں ہو جائے گا، بہت کچھ ہو جائے گا۔ مجھے دوائی کھانی چاہیے، ضرور کھانی چاہیے۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولے جا رہی تھی جب اسے اپنی کمر پر یارم کی سخت انگلیوں کا ہلکا سا لمس محسوس ہوا، اور وہ فوراً بات بدل گئی۔ گڈ گرل بیبی۔ وہ اسے لیے گھر کے اندر داخل ہوا۔ بس ذرا سی بات پر گھورنا شروع کر دیتے ہیں، وہ بھی اتنی موٹی موٹی آنکھوں سے۔ کوئی ان کو بتائے، نیلی آنکھیں خوبصورتی کی نشانی ہوتی ہیں، نہ کہ دہشت پھیلانے کی، وہ بڑبڑاتے ہوئے بولی، جبکہ یارم اسی کی اس سرگوشی پر اپنی مسکراہٹ کو روک نہ سکا تھا۔ ہاں، بس نمائش کروا لیں ان سے، اور تو کوئی کام ہے نہیں۔ وہ اس کے ڈمپل میں انگلی گھساتی اس کی مسکراہٹ کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔
جبکہ اس کی اس حرکت پر یارم کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ یارم نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے ڈنر بنایا۔ وہ سچ میں کمال کا کوک تھا، اس کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا، اور اگر ذائقہ نہ بھی ہو تو تب بھی یارم کی بے پناہ محبت پر وہ انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اور پھر ظالم جس ادا سے اپنے ہاتھوں سے کھلاتا تھا کوئی انکار کر کے دکھائے، اس کے ہاتھوں سے کھاتی سوچ رہی تھی، جب اپنی بے لگام سوچوں پہ لعنت ڈالتی اونچی آواز میں بولی، اللہ نہ کرے کہ آپ کسی اور کو اپنے ہاتھوں سے کھلائیں۔ کیا بول رہی ہو بیبی، منہ کھولو، بس وہ تھوڑا سا رہ گیا۔ اس کی بات کی گہرائی کو سمجھے بغیر یارم نے ایک اور نوالا اس کے منہ میں ڈالا۔ اس وقت یارم کے لیے اس کا کھانا اہم تھا، ورنہ یقیناً اس کے اظہار جلن پر وہ خوش ہوتا، کیونکہ روح بھی اس کے معاملے میں کافی پوزیسو ثابت ہوئی تھی۔ اسے بھی پسند نہیں تھا اپنے علاوہ یارم کی توجہ کا مرکز کسی اور کی ذات کو دیکھنا۔ اگر مارکیٹ یا شاپنگ مال میں وہ اس سے آگے پیچھے کہیں دیکھنے کی اجازت نہیں دیتی تھی، جبکہ وہ جانتی بھی تھی کہ یارم اس کے علاوہ کسی اور کو دیکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ ہاں، لیکن اس کی یہ جلن یارم کو بہت بھاتی تھی۔ اسے اچھا لگتا تھا روح کا اس کے لیے اتنا ٹچی ہونا، لیکن یہ خوش قسمت ہونے کا نہیں تھا، لیکن یہ وقت خوش ہونے کا نہیں تھا، کیونکہ وہ کھانا بنانے میں پہلے ہی لیٹ ہو چکے تھے۔ روح تو بہت خوشی سے ابھی تک اس کا منہ کڑوا نہیں ہوا تھا، لیکن یارم کو اس کی فکر لگی ہوئی تھی۔ میرا بچہ، جلدی سے یہ ختم کرو، پھر میں تمہیں اچھی سے چائے بنا کر پلاتا ہوں۔ وہ چائے کے لیے پانی چڑھاتا بہت محبت سے بولا تھا۔ مطلب آپ کو یاد ہے؟ یارم، آپ کی یادداشت کتنی اچھی ہے نا، مجال ہے جو کچھ بھول جائیں۔ وہ دانت پیستی یارم کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ لو جی، پھر شروع ہو گئی نمائش، ہٹیں پیچھے، آج چائے میں بناؤں گی۔ وہ کرسی سے اٹھ کر بولی، نہیں روح، تم ابھی گیس کے قریب نہ ہو، یہ خطرناک ہے۔ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا اسے واپس بٹھانے لگا۔ یارم، اب بس کرے نا پلیز، میں تنگ آ گئی ہوں یہ بیٹھے بیٹھے، پلیز کم از کم چائے تو بنا ہی سکتی ہوں۔ وہ منت کرنے والے انداز میں بولی، نہیں روح پلیز، ابھی نہیں، صرف کچھ ٹائم صبر کر لو، پھر سب تم نے ہی تو کرنا ہے۔ تو پھر سب تم نے ہی تو کرنا ہے نا، وہ سمجھنے والے انداز میں بولا تو روح منہ بنا کر واپس بیٹھ گئی۔ آج میں تمہیں بہت مزے کی چائے پلاؤں گا۔ وہ اسے پیار سے پچکارتے ہوئے منانے میں کامیاب ہوا تھا، اور واقعی ہی اس کی چائے بہت زبردست تھی۔ ہمیشہ کی طرح وہ اس میٹھی میٹھی چائے کے بعد وہ اسے گندی گندی دوائیاں کھلانے والا تھا، جس پر اس کا منہ ساری رات اس کڑوے زہر کے زیر اثر رہے گا۔ آخر کب ختم ہوگا یہ میڈیسن کا سلسلہ؟ وہ سوچتے ہوئے یارم کے پیچھے منہ بنائے کمرے میں آئی تھی۔ یارم، اب نہ، میں آپ سے پکی والی خفا ہو جاؤں گی۔ اسے میڈیسن باکس لیے اپنی طرف آتا دیکھ وہ منہ بنا کر بولی، کوئی بات نہیں بیبی، مجھے میرے بچے کو منانے کا طریقہ آتا ہے۔ وہ محبت سے اس کا ماتھا چومتا میڈیسن نکالنے لگا۔ آپ کو پتہ ہے کوئی بھی کام زبردستی کروانے سے گناہ ملتا ہے، آپ کو بھی گناہ مل رہا ہے جب آپ مجھے زبردستی یہ دوائیاں کھلاتے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لیں کسی بھی طریقے سے۔ جب وہ اس کی باتوں میں نہیں آیا تو روح اب اسے خدا سے ڈرانے لگی تھی۔ لیکن میں یہ کام تمہاری بھلائی کے لیے کرتا ہوں، اور جو کام کسی کی بھلائی کے لیے کیا جائے اس کا گناہ نہیں ہوتا۔ وہ بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا؟ ہیں بھلائی؟ کیا بھلائی ہے اس میں؟ اچھے خاصے منہ کو کڑوا بادام بنا کے رکھ دیتے ہیں آپ، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ میری بھلائی ہے۔ آپ کھائیں ذرا یہ دوائی، ذرا بیمار ہوں آپ۔ استغفر اللہ، کیا بکواس کر رہی ہوں میں، اللہ نہ کرے آپ کو کچھ بھی ہو، کوئی بھی بیماری آپ کو چھو کر بھی گزرے۔ وہ دونوں کانوں کو ہاتھ لگاتی اللہ سے معافی مانگتے اپنی بات کی توبہ کرنے لگی۔ پھر ذرا وقفے سے بولی، آپ ذرا یہ دوائیں کھائیں، پھر آپ کو پتہ چلے کہ یہ کیسی ہے، گلے سے نیچے نہیں اترتی یہ تو میں تو صرف آپ کی خاطر سمجھوتا کر لیتی ہوں، ورنہ میں ساری زندگی سے منہ نہ لگاتی۔ اپنا منہ کھولتے ہوئے وہ روز کی طرح اپنی بھڑاس بھی نکال رہی تھی۔ آخر اس سوتن بیماری کو خود کے اور یارم کے بیچ سے نکالنا بھی تو تھا، ورنہ اس کا تو یہی کہنا تھا کہ اسی کی اس سوتن بیماری سے یارم کو اس سے زیادہ محبت ہو گئی ہے۔ یہ دوائی تمہاری احسان مند رہے گی ساری زندگی کہ تم نے اسے منہ لگایا۔ وہ شرارتی انداز میں اس کے لبوں سے پانی کا گلاس لگاتے ہوئے بولا تو روح نے آخری گولی بھی نگل لی۔ گڈ میرا بچہ، اب جلدی سے لیٹ جاؤ، سونے کا وقت ہو گیا ہے۔ یارم، مجھے ابھی نہیں سونا، مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ وہ جلدی سے بولی تھی، ہم صبح باتیں کریں گے، اس وقت تمہیں سونا ہے، چلو شاباش۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے زبردستی بیڈ پر لٹانے لگا۔ نہیں نا یارم، مجھے نہیں سونا، پلیز نا، ہم تھوڑی دیر باتیں کرتے ہیں پھر سو جائیں گے۔ روح کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی میڈیسن میں ایک میڈیسن نیند کی بھی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اکثر اس سے دیر سے سونے کی ضد کرتی تھی، لیکن یارم نہیں چاہتا تھا کہ رات میں اس کی نیند ڈسٹرب ہو اور وہ ڈر کر جاگ جائے۔
ورنہ شاید وہ خود بھی اسے اتنی جلدی سونے پر کبھی مجبور نہ کرتا۔ اوکے بابا، ہم کر رہے ہیں باتیں، آرام سے لیٹ جاؤ، میں بھی یہی ہوں تمہارے پاس، وہ مان جانے والے انداز میں کہتا بیڈ کی جانب دوسری جانب آیا تو روح کو بچوں کی طرح خوش ہوتے دیکھ اسے سینے سے لگایا تھا، اور اب یقیناً روح کی بے تکی باتوں کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا، اور انہی باتوں کے دوران ہی اس نے گہری نیند میں اتر جانا تھا۔ یارم جانتا تھا، یارم ہمارے بچے کب ہوں گے؟ جلدی، لیلا ماں بن جائے گی اور خضر ماموں کا ایک پیارا سا بیٹا ہوگا یا شاید بیٹی، لیکن یارم ہمارے بچے کب ہوں گے؟ کاش ہمارا بچہ ہوتا تو اب تک تو کچھ ہی وقت میں وہ ہمارے پاس آنے والا ہوتا، ہم دونوں اس سے بہت پیار کرتے ہے نا یارم، لیکن شاید میں اس کی ماں بننے کے قابل نہیں تھی، اسی لیے تو وہ آیا ہی نہیں، شاید میں ہی اللہ کے دیے اس تحفے کو سنبھال نہیں پائی۔ ایک بار پھر سے اپنے اندر خالی پن کا احساس جاگتے ہی روح اس کے سینے پر منہ چھپائے آنسو بہانے لگی، اور یارم نے سختی سے لب بھینچ لیے۔ یہی وجہ تھی روح، میں تمہیں لیلا کے گھر نہیں جانے دے رہا تھا، اس طرح سے رو رو کر تم اپنی طبیعت خراب کر لو گی، جو کچھ بھی ہوا وہ سب ہمارے نصیب کا لکھا تھا، خبردار جو تم نے اس میں اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرایا، وہ ہمارے نصیب کی اولاد نہیں تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ بے اولاد رہیں گے، انشاءاللہ جلد ہی ہمارے بچے ہوں گے اور ہم انہیں بہت پیار کریں گے، بہت خیال رکھیں گے، اور اس طرح سے آنسو بہا بہا کر اللہ کو ناراض نہ کرو، وہ بے نیاز ہے، ہمیں اوقات سے بڑھ کر نوازے گا انشاءاللہ، لیکن اس طرح سے رو رو کر تم ناقدری کر رہی ہو جو ہے اس کی۔ وہ اسے سختی سے ڈپٹتے ہوئے بولا۔ اچھا نہیں کہتی کچھ بھی، ڈانٹتے کیوں ہیں؟ وہ لاڈ سے اس کے گرد باہیں پھیلائے بولی۔ ڈانٹ کہہ رہا ہوں، بس سمجھا رہا ہوں اپنی اس نالائق اسٹوڈنٹ کو۔ یارم نے اسے اپنے مزید قریب کیا۔ میں نالائق نہیں ہوں، وہ روٹھے روٹھے انداز میں بولی۔ ہاں بہت لائق ہو تم، مجال ہے جو کوئی بھی بات اس ننھے سے ذہن میں بٹھا لو، ہر چیز پر ضد کرنا اپنا فرض سمجھتی ہو۔ اس کے روٹھنے پر یارم نے اسے مزید چھیڑا۔ بس بہت ہو گیا یارم، بہت اڑا لیا آپ نے میرا مذاق، ایک بار ٹھیک ہو جانے دے مجھے، منہ بھی نہیں لگاؤں گی آپ کو، دن رات بیماری بیماری کرتے رہتے ہیں، نہ پھر رہنا اسی سوتن بیماری کے ساتھ، روحات نہیں آئے گی تب؟ وہ اس کے سینے پر سر اٹھا کر تکیے پر رکھتے ہوئے بولی۔ یہ ناراضگی کا اظہار کرنے کا طریقہ تھا، یارم کو بالکل پسند نہیں تھا، کیونکہ اسے باہوں میں لیے بغیر تو اسے ساری رات نیند بھی نہیں آتی تھی۔ ہاں یہ بیماری مجھے بہت پیاری ہے، کیونکہ اس وقت یہ تم سے جڑی ہوئی ہے، لیکن تم نے اسے اپنی سوتن کیوں بنا لیا؟ وہ پچھلے 2 دن سے اسی کی بیماری سوتن والے تانے سن رہا تھا۔ سوتن ہی تو ہے، جب سے یہ سوتن ہم دونوں کے بیچ میں آئی ہے آپ مجھے کم عمر سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ بتائیں کب کہا تھا آپ نے مجھے آئی لو یو میرا بچہ؟ بولیں، بتائیں، میں بتاتی ہوں، آپ کو تو یاد بھی نہیں ہوگا۔ اور اتوار والے دن صبح کچن میں آپ کو یاد آیا تھا کہ میں آپ کی بیوی ہوں جس سے آپ بہت پیار کرتے ہیں، ورنہ تو ہر وقت دوائیاں کھا لو روح، وقت پر سو جاؤ روح، وقت پر کھانا کھاؤ روح، طبیعت خراب ہو جائے گی روح، بیمار پڑ جاؤ گی روح، آپ کی ہر بات اس سوتن بیماری سے جڑی ہوتی ہے، روح تو کہیں ہے ہی نہیں، بس ہر جگہ یہ سوتن بیماری ہے، تو ہوا نا آپ کو اس سوتن بیماری سے مجھ سے زیادہ پیار؟ وہ عجیب و غریب لاجک بیان کرتی اپنی بات کی وضاحت دے رہی تھی، اور یارم بھرپور توجہ سے اس کی ایک ایک بات کے ساتھ اس کے احساسات کو بھی سمجھ رہا تھا۔ ہاں یہ سچ تھا، جب سے وہ ہوش میں آئی تھی یارم کو صرف اور صرف اس کی صحت کی فکر لگی ہوئی تھی، وہ صرف اور صرف اس کی پرواہ کر رہا تھا، اس کا خیال رکھ رہا تھا، وہ اسے محبت نہیں دے رہا تھا، وہ اسے توجہ دے رہا تھا، اور سچ یہی تھا کہ یہ اس کی روح کے ساتھ زیادتی تھی جس کے لیے وہ خود کو قصوروار بھی سمجھتا تھا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ اس کی روح بالکل ٹھیک ہو جائے اور یہ بیماری ان دونوں کے بیچ سے نکل جائے، اور اس انچاہی بیماری کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے یارم کو فی الحال اس کی صحت کی فکر کرنی تھی۔ تم ایک بار بالکل ٹھیک ہو جاؤ روح، یارم کاظمی کی محبت پر ہی نہیں بلکہ اس کی سانس سانس پر تمہارا حق ہے جو تم سے کوئی نہیں چھین سکتا، کوئی بیماری ہم دونوں کے بیچ میں نہیں آ سکتی، دنیا کی کوئی بھی چیز یارم کاظمی کے لیے روح سے زیادہ عزیز نہیں ہو سکتی۔ بس ایک بار تم ٹھیک ہو جاؤ، پھر دیکھنا میں دنیا کی ساری خوشیاں تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا۔ وہ ایک ہی لمحے میں اس کا بازو کھینچ کر اسے اپنے قریب کرتا شدت سے کہتا اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ ہاں میں بھی تبھی کی بات کر رہی ہوں، میں آپ کو منہ نہیں لگاؤں گی، اتنے نخرے دکھاؤں گی، کہوں گی جائیں نا اپنی لاڈلی بیماری کے پاس، میرے پاس کیا کر رہے ہیں؟ وہ نیند کی گہری وادی میں اترتی نہ جانے کیا کیا بڑبڑا رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی آنکھیں کھولے یارم سے باتیں کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایسی بے وقوفی بھری باتیں وہ ہوش میں کبھی نہیں کرتی تھی۔ یہ سب ان میڈیسن کا اثر تھا جو اپنی
سوچوں کو عجیب لفظوں میں پرو کر اس کے سامنے بیان کرتی تھی۔ ہاں، لیکن وہ اپنے دل میں کچھ نہیں رکھتی تھی، اور اس کی صحت کے لیے یہ بہت اچھا ہے۔ یارم کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھ وہ بڑی مشکل سے آنکھیں کھولے سے گھورنے لگی۔ میں یہاں اتنے سیریس موضوع پر بات کر رہی ہوں اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ چھپائیں اسے، چھپائیں اس ڈمپل کو، ورنہ میں کھا جاؤں گی۔ بلکہ نہیں، آپ بھلا کیوں چھپائیں گے؟ آپ تو نمائش کریں گے، آخر اللہ نے دیے جو ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں یارم کاظمی صاحب، اللہ نمائش کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سرگوشانہ انداز میں اس کے کان کے قریب بولی تھی، جس پر یارم کے ڈمپل مزید گہرے ہوئے تھے۔ اگر روح کو ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ رات کو نیند کے خمار میں اس سے کیا کیا بولتی ہے تو یقیناً 3-4 دن تو اس سے چھپ کر گزار دیتی۔ ہاں، لیکن یہ الگ بات تھی کہ صبح اس کی شروعات بالکل نہیں ہوا کرتی تھی۔ رات وہ کیا کیا کہتی ہے اس کے ذہن میں ایک بھی بات نہ ہوتی تھی۔ اس کی گرم گرم سانسیں وہ اپنی گردن پر محسوس کر رہا تھا، مطلب کہ شاید وہ سو چکی تھی۔ یارم نے اسے سیدھا کرنا چاہا تو مزید یارم سے لپٹ گئی۔ اس سے پہلے کہ یارم اپنی آنکھیں بند کرتا وہ اچانک سر اٹھائے اسے دیکھنے لگی۔ کچھ رہ کیا میرا بچہ؟ وہ بہت محبت سے بولا۔ اینگو مینگو یارم، اینگو مینگو سو مچ۔ اس کے معصومانہ انداز میں کہنے پر یارم کے لبوں پر مسکراہٹ مشل اٹھی۔ رات کے 12 بجے اسے آئرلینڈک لینگویج بولنے کا جوش چڑھ چکا تھا۔ آئی لو یو ٹو میرا بچہ۔ وہ ایک بار پھر سے اس کا سر اپنے سینے پر رکھتا تھپکنے لگا۔ جب اچانک اس نے ایک بار پھر سے سر اٹھا لیا، یارم نے ٹھنڈی سانس بھری۔ نہ جانے اب اسے کیا یاد آیا ہوگا۔ اب کیا ہوا بیبی؟ یارم نے مسکراتے ہوئے پوچھا، جب اچانک ہی اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے چھوتی شرما کر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ یہ جانے بغیر کہ ایک اور رات کو ہی یارم کے لیے بہت مشکل بنا چکی ہے۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے بے حد قریب کیا اور یہ وہ سونے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ تمہیں اس سب کا حساب چکانا ہوگا روح بیبی۔ یہ سب کچھ کر کے تم اپنے آنے والے وقت کو مشکل بنا رہی ہو۔ تمہیں ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ یہ ساری حرکتیں معاف کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ اس کے ماتھے کو شدت سے چومتے وہ خود میں ہی کہیں قید کر لینا چاہتا تھا۔ یارم پلیز مان جانا، میں وعدہ کرتی ہوں میں کوئی کام نہیں کروں گی، کسی کام کو ہاتھ تک نہیں لگاؤں گی، میں کچھ نہیں کروں گی، پلیز مجھے لے چلے نا۔ وہ صبح اٹھتے ہی اس کی منتیں کرنے لگی تھی، کیونکہ یارم نے کہا تھا کہ اب وہ اسے لیلا کے گھر نہیں جانے دے گا، بلکہ میری اور شفا ہی اس کا خیال رکھیں گی اور اس کے ایک ایک سیکنڈ کی رپورٹ اس تک پہنچائیں گی۔ سوری بیبی، میں اس معاملے میں تم پر بالکل یقین نہیں کر سکتا۔ تمہارے ہاتھ پیر کنٹرول نہیں ہوتے، اس لیے بہتر ہے کہ تم گھر پر ہی رہو۔ اگر چاہو گی تو لیلا یہاں آ جایا کرے گی، لیکن تمہیں وہاں نہیں جانے دوں گا۔ اس کا گھر میرے آفس سے بہت دور ہے اور واپسی کے راستے پر بھی تمہیں دیکھ نہیں پاتا۔ لیلا ماں بننے والی ہے یارم، وہ بھلا روز روز یہاں کیسے آئے گی؟ اور میں اپنے ہاتھ پیر کنٹرول کرنے کی کوشش کروں گی نا، میں کوئی کام نہیں کروں گی، آپ یقین کر کے تو دیکھیں۔ وہ اسے اپنے سامنے بٹھائے زبردستی ناشتہ کروا رہا تھا، جس دوران وہ مسلسل اس کی منتیں کرتے ہوئے اسے منانے کی کوشش کر رہی تھی۔ روح، میں نے کہا نہیں تو اس کا مطلب نہیں ہے، وہ سختی سے بولا۔ اس کا مطلب نہیں ہے تو پھر میں بھی ناشتہ نہیں کروں گی اور نہ ہی وہ دوائیاں کھاؤں گی۔ وہ پھر سے ضدی ہونے لگی۔ جب اچانک یارم نے غصے سے ایک ہاتھ ٹیبل پر مارا اور وہ اچھل کر دور ہوئی اور اب کچھ فاصلے پر کھڑی خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ یارم اٹھ کر اس کے پاس آیا، اسے ہاتھ پکڑ کر زبردستی کرسی پر بیٹھاتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروانے لگا۔ سرخ آنکھوں میں اس وقت اتنا غصہ تھا کہ وہ بنا کچھ بولے ناشتہ کرنے لگی۔ اس وقت اس کے اندر کچھ بھی کہنے کی ہمت نہیں تھی، ضد تو کرنا تو دور کی بات تھی۔ ناشتہ کروانے کے بعد وہ اسی غصے سے اٹھ کر اس کے لیے دوائیاں لے کر آیا اور روح بنا چوں چرا کے کھانے لگی، جبکہ اس کی اتنی سختی پر آنکھیں نم ہو رہی تھیں، لیکن اس کے سامنے آنسو بہانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جلدی سے باہر آؤ اور خبردار جو وہاں کوئی بھی کام کیا، وہ سختی سے کہتا باہر نکل گیا، جبکہ روح اپنے کانوں پر یقین کرتی خوشی سے باہر بھاگی تھی۔ روح، تم نے اسے گود میں کیوں لیا ہے؟ اس کتے کو نیچے اتارو۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی روح نے شونو کو اپنی گود میں دیا تو یارم کا غصہ ہمیشہ کی طرح ہائی ہو گیا۔ یارم پلیز رہنے دینا، بیچارہ بیمار ہے پہلے ہی اور آپ اس پر غصہ ہو رہے ہیں۔ کل سے وہ کچھ سست کیا ہو گیا، روح نے تو اسے بیمار ہی بنا لیا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، بس تھوڑا سا موسم کا اثر لے رہا ہے، لیکن اسے اپنی گود سے اتارو تم، اور خبردار جو آئندہ تم نے اسے گود میں لیا۔ وہ غصے سے شونو کا پٹا پکڑ کر پیچھے والی سیٹ پر پھینک چکا تھا۔
यारम, आप कैसे एक मासूम छोटे से जानवर के साथ ऐसा बेरहमाना सलूक कर सकते हैं? रूह ने अफसोस से उसे देखते हुए कहा। ऐसे ही जैसे मैंने अभी किया है। यारम ने इसके सवाल का जवाब देते हुए गाड़ी स्टार्ट की, जबकि सोनू का सहारा सुस्तपन पिछली सीट पर जाते ही ख़त्म हो चुका था। वो तो मचलता एक बार फिर से रूह की गोद में आने को तैयार था। जब यारम ने इसे घूर कर देखा, वो जानवर जैसे उसकी नज़रों का महफूज समझता था, फ़ौरन ही खामोश होकर सीट पर बैठ गया। यारम कितने बेरहम इंसान है, कैसे घूर रहे हैं इस मासूम को। मैं पूछती हूँ, क्या बिगाड़ा है उसने आपका, जो आप उस पर इस तरह से गुस्सा होते रहते हैं? जानवरों के साथ कोई भला इस तरह का सलूक करता है? उसके पीछे मुड़कर देखने और सोनू के डर कर चुप हो जाने पर रूह खामोश ना रह सकी। क्या मतलब है, क्या बिगाड़ा है? क्या तुम अब भी नहीं जानती कि इस कुत्ते के बच्चे ने मेरा क्या बिगाड़ा है? ये तुम्हारे और मेरे दरमियान आया है, ये तुमसे मेरा वक्त लेता है, वो बनाकर बोला। यारम, आप ऐसा नहीं कह सकते, बिल्कुल गलत बयानी है ये। मैं कब इसी के साथ आपके होते हुए वक्त गुजारती हूँ? जब आप घर पर नहीं होते तब ही मैं सोनू के पास रहती हूँ। रूह ने फ़ौरन उसकी बात की नफ़ी की थी। ये तो रूह को अपनी ज़ात पर एक इल्ज़ाम की तरह लगा था, जबकि इस वक्त में तुम मुझे याद करके मेरी मोहब्बत का सबूत भी दे सकती हो, अपनी मोहब्बत को जाहिर भी कर सकती हो, लेकिन तुमने तो इस कुत्ते के साथ वक्त गुजारना होता है। मेरे हिस्से का प्यार तुम इस कुत्ते के बच्चे को देती हो, यहाँ तक कि तुम इसे अपनी गोद में बिठाती हो, इसके बाल सहलाती हो, इससे प्यार करती हो। कुत्ते की तरफदारी पर यारम भी पीछे नहीं हटा था, जबकि उसकी बात मुकम्मल होते ही सोनू ने एक बार फिर से भौंकते हुए अपने होने का एहसास दिलाया। देखा देखा, कबाब में हड्डी, इसे ही कहते हैं। उसने पीछे मुड़कर एक बार फिर सोनू को देखते हुए जतलाया। सोनू, मेरी जान, खामोश होकर बैठ जाओ, आपके पापा अभी गुस्से में हैं। यारम का गुस्सा देखते हुए उसने सोनू की जान बचाने की खातिर कहा। रूह, तुमने फिर मुझे इस कुत्ते का बाप बोला? रूह की बात पर यारम ने उसे घूरते हुए पूछा। ओह सॉरी, मैं भूल गई थी सोनू, आपके पापा नहीं, बस आपकी मामा के हस्बैंड अभी गुस्से में हैं। अभी आप कुछ मत बोलो। रूह ने बात बदली, और वो बात बदल कर भी उसका मूड ठीक नहीं कर पाई थी, क्योंकि उसकी बात का मतलब तो वही था। अब हालात इतने बिगड़ चुके थे कि उसे एक कुत्ते को गोद लेना पड़ रहा था। अब बेहतर था यारम उससे लड़ने की बजाय अपनी ड्राइविंग पर फोकस करता, वरना पता नहीं उस कुत्ते से उसकी कौन कौन सी रिश्तेदारियां निकलवा लेती। खिजर यारम के आने का इंतजार कर रहा था कि वो उसके साथ ही ऑफिस के लिए निकले। जब गाड़ी से रूह और सोनू को निकलते देखकर वह बेख्तियारी मुस्कुरा दी। उसे यकीन था कि आज यारम उसे किसी कीमत पर यहाँ नहीं लाएगा, क्योंकि कल की सारी कहानी लैला उसे सुना चुकी थी। रूह को यहाँ देखने पर हैरत तो बनती थी। अस्सलाम वालेकुम मामू, कहते हैं। रोज़ की तरह फ्रेश सा चेहरा देखकर खिदर को खुशी हुई थी, मतलब कि वो अपने जिद मनवा कर यहाँ आ चुकी थी। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ मामू की भांजी, लेकिन तुम जिद छोड़ क्यों नहीं देती? इसे इतना तंग मत किया करो, खिदर ने समझाया। तुम कौन होते हो इसे ये कहने वाले? पीछे से आते यारम ने उसकी बात सुनी और रूह के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हुआ। ये मेरी रूह है खिदर, इसका हक बनता है कि ये मुझे तंग करे, मुझे सताए। तुम इसके मामू हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसे मुझसे ज़्यादा चाहते हो। वो इसके रूबरू खड़ा होकर कहने लगा तो खिदर मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाने लगा। मेरी इतनी मजाल कि मैं इसे किसी काम से मना कर सकूं? खिदर ने अपने कानों को हाथ लगाया। इस हादसे के बाद यारम खिदर के साथ भी मुकाबले पर उतर आया था। वह रूह का इकलौता रिश्ता था, लेकिन यहाँ भी यारम का यही कहना था कि इससे ज़्यादा रूह पर और किसी का कोई हक नहीं, और खिदर इस बात को दिलो जान से कबूल करता था। इसकी इतनी मजाल कहाँ कि वह यारम के होते हुए रूह पर अपना हक जताए। अपना ख्याल रखना रूह, और दवाई टाइम पर खाना। मैं लैला को बताकर जाऊंगा और इस कुत्ते से दूर रहना। कुत्ता कहीं का सुबह सुबह लड़ाई करवा दी। वो सोनू को सख्त नज़रों से घूरते हुए बोला तो खिदर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। ये कुत्ता जब से आया था तब से ही यारम को इससे सख्त चिढ़ थी, लेकिन इसके बावजूद भी जिन दिनों में रूह बीमार थी, यारम ने किसी अजीज की तरह इसका ख्याल रखा था। यारम इज़हार करे ना करे, लेकिन रूह की जान बचाकर ये कुत्ता उसके लिए भी बहुत ख़ास हो चुका था, और वो भी उसे अपने ही घर का एक फ़र्द समझने लगा था। यारम के घर में 2 नहीं बल्कि 3 जानें बसती थी। इस बात को यारम कबूल करता था। रूह को बेशुमार हदायत देने के बाद वो अपने काम के लिए निकल चुके थे, जबकि यहाँ से ऑफिस के दरमियान में लैला के 1000 बार मना करने के बावजूद भी रूह ने चाय बनाई। तुम्हारा शोहर मुझे सूली पर टांग देगा और तुम वही सामने खड़े होकर नज़ारा करोगी। अच्छी तरह से समझ रही हूँ मैं तुम्हारी प्लानिंग। मरवाना चाहती हो ना मुझे तुम?
اپنے میاں کے ہاتھوں، تو صاف صاف کہہ دو، ہو سکتا ہے تمہیں خوش کرنے کی خاطر وہ مجھے مار ڈالے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے روح مجھے قسطوں میں مت مارو۔ اس طرح سے میری سانس رکنے لگتی ہے، ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ ہٹلر واپس آ ہی نہ جائے۔ دیکھو روح، اب میں اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ ایک ننھی سی جان بھی ہے، میرا نہ صحیح اس معصوم کا ہی خیال کر لو۔ لیلا نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے التجا کی تھی۔ اتنے بھی برے نہیں ہیں یارم جتنا تم سمجھتی ہو۔ تمہیں پتہ ہے کل انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، بلکہ اتنے پیار سے میرے لیے کھانا بنایا۔ روح نے اس کا خوف کم کرنے کی خاطر بولا، لیکن اب لیلا بیچاری اسے کیا بتاتی کہ جو کچھ بولنا تھا وہ تو کل اسے کہہ کر گیا تھا۔ اسے زندہ زمین میں گاڑ دینے کی بات کر رہا تھا، اور روح اب بھی بے فکری سے وہی سارے کام کر رہی تھی جن سے یارم کو چڑ تھی۔ ڈیول، اس سب سے تمہیں بہت غصہ آ رہا ہوگا، لیکن تم خود سوچو کہ اس کام میں کتنا فائدہ ہے، اور ہم کسی کے ساتھ کی کوئی زبردستی نہیں کرتے۔ وہ لڑکیاں خود میرے لڑکوں کی محبت میں ہار کر یہاں تک چلی آتی ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی نیک اور پارسا لڑکی تو نہیں ہو سکتی جو آدھی رات کو اپنے معشوق سے ملنے کے لیے اپنی عزت کی پرواہ کیے بغیر ایسی جگہوں پر آ جائے۔ اپنی مرضی سے آتی ہیں وہ سب، اور پھر ان میں اچھی لڑکیاں نہیں ہوتی۔ یہ لڑکیاں محبت کے نام پر فریب دیتی ہیں، لیکن یہاں یہ خود فریب میں آ جاتی ہیں، اور اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ وارث بہت مزے سے اسے اپنے کارنامے سنا رہا تھا، جیسے وہ کوئی بہت نیک کام کر رہا ہو۔ یارم نے ایک نظر سامنے کھڑے 5 خوبصورت لڑکوں پر ڈال کر دیکھا۔ یہ اسٹائلش اور خوبصورت لڑکے کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتے تھے، شکل سے کسی امیر گھرانے کے لگتے تھے، اور ایسے لڑکوں کا ہی تو خواب لڑکیاں دیکھتی ہیں جو یہ سوچتی ہیں کہ کسی امیر لڑکے کو اگر ان سے پیار ہو جائے تو ان کی ساری زندگی سنور سکتی ہے۔ لیکن ان خوبصورت چہروں کے پیچھے چھپے گھٹیا ارادوں کو وہ لڑکیاں کیوں نہیں سمجھ پاتی؟ اپنی عزت کو اپنے ہاتھوں گنوا دیتی ہیں؟ کیوں وہ کردار کو مضبوط نہیں رکھ پاتی؟ کیوں عورت اپنا معیار اتنا گرا دیتی ہے؟ کیوں اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کر کے اپنے آپ اور اپنی آنے والی نسلوں کو برباد کر دیتی ہے؟ ان لڑکیوں کو سوچتے ہوئے اسے ایک پل کے لیے اپنی روح کی یاد آئی تھی، پاکیزہ، معصوم، مضبوط کردار کی مالک، جو اپنے شوہر کو ہی اپنے تن بدن کا مالک سمجھتی ہے اور دین حق پر چلتی ہے۔ اور دوسری طرف تھی یہ لڑکیاں، صرف خوبصورت چہرے اور چند پیسوں کی خاطر کیسے اپنا آپ برباد کر دیتی تھی۔ اس کے سامنے میز پر 70 سے زیادہ ویڈیو کلپ کی ڈیٹیلز پڑی تھی، جن میں ان لڑکیوں کی عزت کا سودا کیا جا رہا تھا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا وارث، کوئی بھی ایسا کام مت کرنا کہ جسے تم میری نظروں نہ کرنا کہ جیسے تم میری نظروں میں آؤ، لیکن تم نے وہی کیا۔ اب تم بتاؤ تمہیں اس گناہ کی کیا سزا دوں؟ ڈیول نے جیسے اس کی تقریر سنی ہی نہیں تھی۔ ڈیول، میں تمہیں بتا تو چکا ہوں، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ لڑکیاں خود میرے لڑکوں کی محبت میں کھینچی جہاں چلی آتی ہیں، اور ان لڑکیوں کے ساتھ کوئی زبردستی، کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ تم یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہو، یہ لڑکیاں اپنی مرضی سے میرے لڑکوں کے ساتھ تعلقات بناتی رہی ہیں۔ وارث اب بھی اپنے جرم قبول کرنے کو تیار نہیں تھا، اور یہ بات یارم کو مزید غصہ دلا رہی تھی۔ شارف نے میز سے اور اوریجنل سیڈیز اٹھاتے ہوئے توڑنا شروع کر دی تو وارث کو بہت غصہ آیا، لیکن ڈیول کے سامنے کچھ بھی بولنا اس کی اوقات سے باہر تھا۔ سامنے کرسی پر بے نیاز اور بے فکر بیٹھا وہ شارف کو یہ کام کرتے دیکھ رہا تھا۔ باقی کچھ اور بھی ہے یا بس یہی ہے؟ شارف نے پوچھا تھا۔ اور کچھ نہیں ہے، بس یہی سیڈیز تھی جو تم نے ضائع کر دی۔ وارث نے شارف کو گھورتے ہوئے دانت پیس کر کہا، بیٹا ابھی تو ہم تجھے بھی ضائع کریں گے، اور تیرے ان لوگوں کو بھی۔ اس کے اس طرح سے کہنے پر ہی خضر بھی بول اٹھا۔ اسے پہلے لگا تھا کہ وارث اپنی غلطی کو قبول کرے گا، لیکن وہ تو سینہ تانے اپنے گناہ کو غلط کہنے کو تیار ہی نہ تھا، اور ایسے لوگوں کا وہی انجام ہوتا ہے جو ڈیول آج تک کرتا آیا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم ایسے نہیں کر سکتے میرے ساتھ ڈیول، میں نے تمہارا بہت ساتھ دیا ہے، اور میں نے کبھی بھی تمہارے خلاف جا کر کوئی کام نہیں کیا۔ یہ لڑکیاں خود لٹنے کو تیار ہیں تو کون سا آدمی پیچھے ہٹے گا؟ یارم کی خاموشی پر وارث پریشانی سے بولا تھا، کیونکہ یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی بھی ہو سکتی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ ڈیول کی بیڈ لسٹ میں نہ آ جائے۔ شارف، ان لڑکوں کو یہاں سے لے کر چلے جاؤ۔ ان کا قصور بس اتنا ہے کہ انہوں نے اپنی خوبصورتی کو غلط طریقے سے کیش کیا ہے، لیکن ان کی غلطی کی سزا بھی انہیں ملے گی۔ ان کی شکل صرف دیکھنے کے لائق ہونی چاہیے، چاہنے کے نہیں۔ وہ اٹھ کر ان لڑکوں کے سامنے کھڑا کہنے لگا تو پانچوں بکھلا گئے۔ ڈیول، ہمیں معاف کر دے، ہم سے غلطی ہوگی، ہم دوبارہ ایسا کام نہیں کریں گے۔ ان میں سے 2 لڑکے یارم کے پیروں پر جھک کے معافی مانگنے لگے، جبکہ ان دونوں کو اس طرح سے معافی مانگتے دیکھ کر باقی تینوں بھی اپنی موت کو اپنے قریب دیکھتے ہوئے ہاتھ باندھ چکے تھے۔ ہم ایسا کام دوبارہ نہیں کریں گے ڈیول، پلیز ہمیں چھوڑ دیں، ہماری کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ لڑکیاں خود ہمارے ساتھ آنے کو تیار تھیں،
اور جو بھی ہوا ہے ان کی مرضی سے ہوا ہے، ہم نے کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں کی۔ وہ اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے بولے، لڑکی اپنی عزت کے محافظ کے حوالے کرتی ہے، جسے وہ چاہتی ہے، جسے وہ اپنا مانتی ہے، جس کی خاطر وہ اپنا تن من دینے کو تیار ہو جاتی ہے۔ محبت دنیا کی سب سے انمول چیز ہے، اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک تحفہ، اور اس تحفے کو تم نے اتنا بے مول کر دیا ہے کہ آج لوگوں کا محبت پر سے ایمان اٹھ گیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ قصور صرف تم لوگوں کا ہے، قصور وہ لڑکیوں کا بھی ہے جو بنا کسی جائز رشتے کے تم لوگوں کے ساتھ یہاں تک آتی رہی اور کل ان سیڈیز کی صورت میں بازاروں میں بکنے والی تھی۔ قصور ان لڑکیوں کا بھی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس معاملے میں لڑکیاں دل سے سوچتی ہیں، دماغ سے نہیں، اور بعد میں تم لوگ انہی معصوم دلوں کے ساتھ کھیل کر ان کی زندگی برباد کر دیتے ہو۔ کتنی عام سی بات ہے نا، ہم اکثر سنتے ہیں کہ کسی لڑکی کا MS لیک ہوتے ہیں، آج ایک لڑکی کا تو کل دوسری لڑکی کا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کسی ایک جگہ سے خبر آتی ہے کہ لڑکی نے خودکشی کر کے اپنی جان لے لی، تو دوسری جگہ سے خبر آتی ہے لڑکی کے باپ بھائی نے غیرت کے نام پر قتل کر دیا، اور تم جیسے لڑکے پھر کسی دوسرے شکار کو ڈھونڈنے نکل جاتے ہو۔ ایک بار تم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ جس کو تم نے اس غلط راہ پر لگایا وہ اپنی جان گنوا چکی ہے۔ محبت دنیا کی سب سے انمول چیز ہے، اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک تحفہ، اور اس تحفے کو تم نے اتنا بے مول کر دیا ہے کہ آج لوگوں کا محبت پر سے ایمان اٹھ گیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ قصور صرف تم لوگوں کا ہے، قصوروار وہ لڑکیوں کا بھی ہے جو بنا کسی جائز رشتے کے تم لوگوں کے ساتھ یہاں تک آتی رہی۔ یہ میں کہیں دوبارہ تو نہیں ریپیٹ کر رہی۔ اور تم جیسے لڑکے پھر کسی دوسرے شکار کو ڈھونڈنے نکل جاتے ہیں۔ ایک بار تم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ جس کو تم نے اس غلط راہ پر لگایا وہ اپنی جان گنوا چکی ہے۔ کل تک شاید ان لڑکیوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا، اور نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہو چکا ہوگا، اور تم لوگ آج معافی مانگ رہے ہو، لیکن اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ ڈیول کی کتاب میں معافی کا کوئی لفظ نہیں ہے۔ شارف لے جاؤ ان کو یہاں سے، اور دوبارہ کسی لڑکی کے ساتھ ایسی حرکت کرنے سے پہلے 1000 بار سوچ لینا۔ یارم سختی سے کہتا ایک بار پھر سے وارث کے سامنے آ بیٹھا تھا۔ تمہاری بیٹی بھی اس یونیورسٹی میں پڑھتی ہے نا؟ وہ اپنی جیب سے کچھ نکالتے ہوئے ٹیبل پر پھینک چکا تھا۔ وہ بھی کسی لڑکے کے عشق میں بری طرح سے گرفتار ہے۔ ممکن ہے کہ کل ایسی ہی کوئی ویڈیو تمہاری بیٹی کی بھی لیک ہو جائے۔ تم نے میرے ساتھ اچھا وقت گزارا ہے وارث، مجھے تم سے ایسے گھٹیا کام کی کبھی امید نہیں تھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ تم دوبارہ ایسا نہیں کرو گے، لیکن یہ مت سوچنا کہ تم ڈیول کی نظروں میں گناہ گار نہیں ہو۔ میں تمہیں تمہارے گناہ کی سزا ضرور دوں گا، لیکن اس سے پہلے تم اپنی بیٹی کو بچا لو۔ جلد ملیں گے۔ یارم نے باہر کی طرف قدم بڑھائے تو خضر اور شارف بھی اس کے پیچھے چل دیے، جبکہ وارث بے چینی سے تصویریں دیکھ رہا تھا جو یارم اس کے سامنے ٹیبل پر پھینک کر گیا تھا۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ تم وارث کو چھوڑ دو گے، خضر نے نکلتے ہوئے کہا۔ میں اسے سزا کیسے دے سکتا تھا خضر، جبکہ اسے سزا اللہ نے دی ہے اسی کی بیٹی کے روپ میں۔ جس لڑکے سے وہ محبت کر بیٹھی ہے وہ ایسے ہی ایک گینگ کا لیڈر ہے جو میری نظر میں بھی ہے، اور بہت جلد میں اسے بھی اس کے انجام تک پہنچاؤں گا۔ لیکن وارث کی بیٹی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جب تک اس کی عزت کی حفاظت اس کا باپ کر سکے۔ مقامات عمل شاید اسی کو کہتے ہیں، شارف نے کہا۔ یہ تو حل ہو گیا، اور دوسرے کیس کا کیا کرنا ہے جس کے بارے میں نے خضر کو سب بتایا تھا؟ کون سا کیس؟ خضر نے تو کسی کیس کا ذکر نہیں کیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہنے لگا، ہاں وہ دراصل میرے دماغ سے نکل گیا۔ یونیورسٹی میں ایک لڑکے نے کسی لڑکی کو پرپوز کیا تھا۔ لڑکی کے انکار پر اس نے لڑکی کے چہرے پر تیزاب پھینک کر اس کا چہرہ جلا دیا۔ یہ 1 ہفتے پہلے کی بات ہے۔ لڑکی کی مسلسل سرجری کی جا رہی ہے، لیکن اب بھی حالات بہت برے ہیں۔ اور اب خضر نے بتاتے ہوئے ایک نظر اس کے ماتھے کی رگوں پر ڈالی تھی، اور پھر خاموش ہو گیا۔ اس کا ڈیول موڈ آن ہو رہا تھا جو ان کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ پوری بات بتاؤ خضر، خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ وہ غصے سے دھاڑا تھا، اور وہ لڑکا شادی کر رہا ہے، آج رات اس کی شادی ہے۔ وہ بات مکمل کر کے پھر خاموش ہو گیا۔ مطلب کہ ایک معصوم لڑکی کی زندگی کو برباد کر کے وہ خود شادی کر رہا ہے، ایک معصوم کی ساری خوشیاں لوٹ کے وہ اپنا گھر بسانے جا رہا ہے، اور اسے لگتا ہے کہ ڈیول ایسا ہونے دے گا؟ ایڈریس بتاؤ اس کا۔ یارم سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے یہیں چھوڑ جاؤ ڈیول، مجھے اور کچھ کام ہے۔ اس کا خطرناک موڈ دیکھتے ہوئے شارف نے فوراً کہا تھا۔ ڈیول کے ایسے موڈ کے ساتھ وہ کہیں بھی جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے وہیں پر ہی اتر گیا، جبکہ خضر یارم کو راستہ بتا رہا تھا۔ ہیلو لیلا، روح کا خیال رکھنا اور اپنا بھی۔ ڈیول اور خضر کو آنے میں دیر ہو جائے گی۔ ان کے جاتے ہی شارف نے لیلا کو فون کیا تھا۔ خیریت تو ہے؟ لیلا نے ایک نظر باہر ٹی وی لگائے روح کی جانب دیکھا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے سب کچھ، بس ڈیول موڈ آن ہو چکا ہے۔ پتہ نہیں آج کس کی شامت آئی ہے، بس دعا کرنا کہ وہ جو بھی ہو اس کو آسان موت ملے۔ شارف نے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا تو لیلا کی ہنسی نکل گئی۔
فکر مت کرو، میں روح کو سنبھال لوں گی اور تم بھی اپنا خون نہ جلاؤ، گھر چلے جاؤ۔ معصومہ انتظار کر رہی ہوگی کیونکہ اتنی ہمت تم میں ہے نہیں کہ تم ان لوگوں کے ساتھ جا پاتے۔ لیلا نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، لیلا میں تمہاری ہمت سے بھی اچھے سے واقف ہوں اور تمہاری طرح پریگننٹ ہو کر گھر نہیں بیٹھا، بہت کام ہے مجھے۔ اتنا ہی فارغ ہونا، وہ سنانے والے انداز میں کہتا فون بند کر چکا تھا، جبکہ اپنی بات پر غور کر کے جہاں اس نے خود پر لعنت بھیجی تھی وہیں لیلا کا کہکا اسے فون بند ہونے تک سنائی دیتا رہا۔ وہ بنا آگے پیچھے دیکھے سیدھا شادی والے گھر میں داخل ہو چکے تھے۔ ہال کا سرخ گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا، جبکہ ہر طرف لائٹنگ کی گئی تھی۔ بے شک اس جگہ کی خوبصورتی بے مثال تھی۔ یارم کے اس ماحول سے نفرت ہو رہی تھی۔ ایک معصوم سی لڑکی کو تباہ و برباد کر کے کیسے یہ شخص اپنی شادی کے شامیانے سجائے بیٹھا تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے کے اندر داخل ہوا، سامنے ہی ایک آدمی بیٹھا، ہاتھ میں سیگار پکڑے ہوئے مہمانوں سے محو گفتگو تھا۔ خضر تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے شخص کا گریبان پکڑ چکا تھا۔ بیٹا کہاں ہے تمہارا؟ کون ہو تم؟ اس طرح سے بدتمیزی کیوں کر رہے ہو؟ تم اندر کیسے آئے اور میرے بیٹے سے تمہیں کیا کام ہے؟ وہ شخص انتہائی غصے سے اس سے پوچھنے لگا۔ جب خضر نے اپنی جیب سے پستول نکالتے ہوئے اس کے پیٹ کے ساتھ دبائی، پہلے مرنا چاہو گے یا اپنے بیٹے کا بتاؤ گے؟ خضر نے فالتو بات کرنے سے بہتر موضوع پر آنا سمجھا۔ جب اس شخص نے اوپر سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا، وہ یارم کو ایک نظر دیکھ سکتا تھا، خود سیڑھیاں پھلانگتے اوپر چلا گیا اور اس کے ساتھ ہی یارم بھی انہی سیڑھیوں سے تیزی سے اوپر کے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ کون ہے یہ لوگ؟ اس طرح ہمارے گھر میں کیسے آ گئے ہیں؟ اور یہ اس طرح سے ہمارے بیٹے کا پتہ کیوں پوچھ رہے تھے؟ آپ نے کیوں بتایا کہ وہ اوپر ہے؟ ان کے پاس پستول تھی، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ پولیس کو فون کرو۔ انہوں نے بیگم کی باتوں کا جواب دینے سے پہلے نوکر کو حکم دینا بہتر سمجھا۔ کون ہو تم لوگ؟ اس طرح سے میرے کمرے میں کیسے گھسے؟ وہ اچانک کسی کو پستول لیے سامنے دیکھ کر بکھلایا اور تیزی سے اپنے فون کی طرف بڑھا، لیکن اس سے پہلے ہی خضر نے اس کا ارادہ بھانپتے ہوئے اسے کرسی پر بٹھا دیا تھا۔ یہی تو بتانے آئے ہیں تمہیں کہ ہم کون ہیں؟ خضر نے کہتے ہوئے یارم کو دیکھا جو پرسکون سا سامنے والی کرسی پہ بیٹھا تھا۔ آنکھوں میں اس قدر غصہ تھا کہ خضر کو یقین تھا یہ لڑکا آج اس کے قہر کا نشانہ ضرور بنے گا۔ خضر بھی زیادہ دیر اس کے شکار کے پاس نہیں رہا تھا۔ وہ پیچھے ہٹا تو یارم نے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ جس لڑکی کو 6 دن پہلے یونیورسٹی میں تیزاب سے جلایا ہے تم نے، اس کے بھائی ہم کیا سمجھ کے رکھا تھا؟ بے آسرا ہے، بے سہارا ہے، وہ ماں باپ سر پر نہیں ہے، ایک ہاسٹل میں رہتی ہے تو تمہارے کھیل کا سامان بن گئی ہے۔ آوارہ، تم جیسے امیر زادے اس کا فائدہ اٹھا سکو گے؟ اس معصوم کی زندگی برباد کر کے کتنی آسانی سے شادی کر رہے ہو تم؟ ایک بار بھی تمہیں خیال آیا کہ تم نے اس کی ساری زندگی برباد کر دی ہے؟ پچھلے 6 دن سے کس اذیت میں ہے جانتے بھی ہو تم؟ ایک پل کے لیے بھی سکون حاصل نہیں ہے اس کو، پل پل تڑپ رہی ہے وہ، اور اب تم تڑپو گے۔ یارم ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر مارتے ہوئے دھاڑا تھا، لیکن ہم تمہیں اس لڑکی کی تکلیف کا احساس نہیں دلا سکتے، کیونکہ اب تم بھی وہی تکلیف سہو گے۔ وہ درد جو وہ لڑکی پچھلے 6 دن سے دن رات سہتی ہے، وہی درد اب تمہارا مقدر بنے گا۔ اس لڑکی کے ایک چھوٹے سے انکار کو تم لوگ انا کا مسئلہ بنا لیتے ہو۔ آج تمہاری انا بھی اس تیزاب کی آگ میں جل کر مر جائے گی۔ یارم نے ایک چھوٹی سی شیشے کی بوتل اس کے سامنے کرتے ہوئے ڈھکن کھولا تو وہ تڑپ اٹھا۔ نہیں، مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے چھوڑ دو مجھے۔ وہ چیخنے لگا، لیکن یارم کو اس پر رحم نہیں آیا تھا۔ خضر، دروازہ کھول دو، اس کی چیخوں کی آواز باہر تک جانی چاہیے۔ اس کے حکم پر خضر نے دروازہ کھول دیا اور اس کے بعد ڈیول نے اپنا کام کیا اور اس کی چیخوں پکار میں اسے اس لڑکی کی چیخوں پکار سنائی دے رہی تھی جو نہ جانے کتنے وقت سے اس تکلیف کو سہ رہی تھی۔ اس نے ڈھکن کھول کر اس میں موجود تیزاب اس کے چہرے پر پھینکا تو کبھی نہ ختم ہونے والی چیخوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ تیزاب کی خالی بوتل سے چھلکا تیزاب ڈیول کے ہاتھ پر بھی گرا، لیکن اس وقت اسے پرواہ نہیں تھی۔ اس کی چیخوں پکار اتنی بلند تھی کہ ساؤنڈ پروف روم کے کھلے دروازے سے آواز باہر تک جا رہی تھی، اور یہی چیخوں پکار سن کر اس کے ماں باپ تیزی سے کمرے کی جانب بھاگے تھے جہاں وہ اپنے بیٹے کا جھلسا ہوا چہرہ دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ اس کا باپ تیزی سے آگے بڑھا اور اس پر پانی پھینکنا چاہا جب خضر نے اسے پکڑ کر دور پھینکا۔ اتنا بھی مت تڑپیے جسٹس صاحب، یہ آپ کی ہی غلطیوں کی سزا ہے جو آپ کے بیٹے کو مل رہی ہے۔ کیا پرورش کی ہے آپ نے اپنی اولاد کی؟ یہ جو آج تکلیف آپ کا بیٹا برداشت کر رہا ہے، وہی تکلیف 6 دن سے ایک لڑکی بھی برداشت کر رہی ہے۔ کیا سوچا تھا اس نے؟ کہا کہ یہ جو چاہے گا وہ کرے گا اور اس کا باپ اسے بچا لے گا، لیکن معاف کیجیے گا، یہ کیس آپ کی نہیں بلکہ ڈیول کی عدالت میں آیا ہے، اور ڈیول کی عدالت میں کسی کے باپ کی اولاد نہیں دیکھی جاتی۔ یارم
نے کہتے ہوئے ایک بار پھر سے اس کی طرف دیکھا جو درد سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ جائیں ہسپتال لے جائیں اسے، اگر جان بچ گئی تو خوش قسمتی مت سمجھے گا، کیونکہ اب سے آپ کا بیٹا ویسی ہی زندگی جیے گا جیسی وہ لڑکی جیے گی۔ یارم نے کہتے ہوئے خضر کو چلنے کا اشارہ کیا تو جسٹس صاحب کی بیوی وہیں بیٹھ کر بری طرح سے بلکنے لگی، جبکہ جسٹس صاحب آپ اپنی بے پرواہی کے نتیجے پر بے حد شرمندہ تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر میں پھر آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔